बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम गर्दैज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी जहाँ पर हम आप लोगों की सेहत की बात करते हैं, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस के सिलसिले में बात की जाती है और लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकें, अपने मसले मसाइल, मुश्किलात, अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर सकें। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में जिस्मानी सेहत पर भी बात करते हैं और उसके साथ साथ नफ्सियाती सेहत के बारे में भी बात करते हैं, जो हमारे मेंटल इश्यूज़ हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, न्यूरल इश्यूज़ हैं, इन तमाम चीज़ों पे भी हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। आज बड़े अहम मौजू पर हम लोग बात कर जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे जनाब भूलने की बीमारी। अब जो है भूलना क्या एक बीमारी है, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे। डॉक्टर महबूब याकूब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम दिया। डॉक्टर साहब इस मौजू पर बात करेंगे। आप लोगों को कोई सवाल होता है डिमेंशिया से रिलेटेड, भूलने की बीमारी से रिलेटेड, या कोई भी नफ्सियाती कोई भी साइकेट्री इशू है आपको, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में है, या आपको लगता है आपको ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं, ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें। और इवन अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आप नाम के बगैर भी कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। सेहत ज़िंदगी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आप जान सकें किस दिन किस हेल्थ प्रोफेशनल ने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। 0512321200 और 0512321203 दो हमारे नंबर हैं, एक्टिव नंबर हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा, पहले सवाल तो हमारे जहन में यही आता है कि जनाब क्या भूलना एक बीमारी है? इट इज़। अच्छा, नाम जैसे आपने पहले भी लिया डिमेंशिया, ओवरऑल इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अच्छा, कुछ जो हैं वो सबसे इन डिमेंशियाज़ में कॉमन है बहुत ज़्यादा, कुछ ज़रा रेयर हैं। तो आज आगे चल के हम जो ज़्यादा कॉमन देखने में आती हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये एक अम्ब्रेला टर्म है डिमेंशिया की। ठीक है, भूलने की बीमारी ही इसका बिल्कुल बेस्ट तर्जुमा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ भूलना इसमें इशू नहीं होता। अच्छा, भूलने के अलावा इसमें डिसीजन मेकिंग के इश्यूज आते हैं, लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, जो काम वो पहले बहुत ज़्यादा आराम से कर लिया करते थे वो भूल जाते हैं, जो काम वो पहले कभी नहीं कर सकते थे वो करना या करते थे वो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे चीज़ों की। अच्छा, और ये चंद उसकी जो बेसिक इश्यूज हैं उसमें होते हैं। अच्छा, तो जनरली लेकिन ये होता लेटर एज में ही है। अच्छा, तो ये यंग एज में जो अगर हम लोग जो छोटी मोटी चीज़ें भूलते हैं तो हम उसकी और वजह होती है। उसकी और वजह ठीक है, तो वो ये है कि हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। वो वैसे यानी वो भी कोई बीमारी होती है या मसलन और ऐसी कंडीशंस ऐसी हैं कभी कभार आप चीज़ें भूल जाते हैं? अगर तो यंगर एज में भूलने का प्रॉब्लम हो रहा है तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। अब शुरू कर दें जी, किसी विटामिन की कमी हो जाती है। अच्छा, हो सकती है विटामिन डी है, B12 है, फॉलिक एसिड है, कॉमन है। अच्छा, फिर एंजाइटी डिप्रेशन इटसेल्फ, जब एंजाइटी डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो आप चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते और वो मेमोरी के इशू के तौर पे सामने आता है। अच्छा, ठीक है। फिर हमने आप ही के प्रोग्राम में ADHD पे बात की थी जी, काफ़ी महीने पहले। ADHD में मेमोरी के इश्यूज होते हैं। अच्छा। और कई दफ़ा मेमोरी जो है पहला इशू सामने आता है अलामत के तौर पे। उसको लोग पहली दफ़ा नोटिस करते हैं कि हमें मेमोरी के प्रॉब्लम है, चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसको अगर आप कुरेदना शुरू करें तो यंगर एज में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं, लेकिन डिमेंशिया यंगर एज में नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता। सही, ठीक। डॉक्टर साहब, क्या एज अबाउट आप लोग बताते हैं कि इसके बाद डिमेंशिया के चांसेस होते हैं? एवरेज 60। अच्छा, 60-65 साल। ठीक है। मिसाल के तौर पे जो वर्ल्ड वाइड अभी रिसर्च है, हमारे पास फिगर्स मुख्तलिफ हिस्सों के हैं दुनिया के, उनका अगर एवरेज निकाला जाए तो 65 साल की उम्र तक पहुंच के हर 50 में से एक शख्स को डिमेंशिया होता है। अच्छा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर, बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है, या 2% इसको कह लें। अच्छा, 100 में से 2 या 50 में से 1, ठीक है। यही फिर ये इसकी स्पीड बढ़ती जाती है या इसकी जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। 20 साल और आगे चले जाएं 85 साल की उम्र में, अच्छा, तो हर 5 में से 1 को होगा डिमेंशिया। ठीक है।
کچھ ایسے ہیں جو کہ 50 سے 60 سال کی عمر کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ذرا ریئر ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. تو جنرلی اگر ہم ایک ایج کو مارک کرنا چاہیں تو 60 صحیح. اس کے بعد جو ٹپیکلی ہم ڈیمینشیا دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اس سے پہلے ہوتے ہیں لیکن اتنے فریکوینٹلی نہیں ہوتے. کیا وجوہات ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بتاتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو سب سے کامن ٹائپ کا ڈیمینشیا ہے وہ تو ہے الزائمرز. ٹھیک ہے. اچھا. ابھی میرا خیال ہے 21 تاریخ کو ورلڈ الزائمرز ڈے بھی تھا. جی بالکل. جو کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 60% جو ڈیمینشیاز ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ 65 سال کی عمر میں 50 میں سے ایک شخص کو ڈیمینشیا ہوگا، تو وہ جو ٹائپ ہوگی ان سب لوگوں میں سے وہ اراؤنڈ 60% جو ہے وہ الزائمرز ٹائپ کا ہوگا. اچھا، لیکن ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ الزائمر ایک اور بیماری ہے، ڈیمینشیا ایک اور بیماری ہے. الزائمرز ڈیمینشیا کی ایک قسم ہے. عجب. اور یہ جو مختلف نام دیے جاتے ہیں یہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس قسم کی پرابلم آئے ہیں برین کے اندر. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو الزائمرز کے اندر ایک خاص پیٹرن میں برین کے اندر جو سیلز ہیں، خلیے ہیں، وہ مرتے ہیں. وہاں پہ جو کچھ کیمیکلز ہیں وہ ڈپازٹ ہوتے ہیں، اور ایون جو ایریا ہے برین کا وہ بھی خاص طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو الزائمرز کہتے ہیں. تو الزائمرز کا نام میں نے شروع میں اس لیے لے لیا کہ اس میں فیملی ہسٹری امپورٹنٹ ہے. اچھا. پہلے سے اگر ہیڈ انجریز ہوتی رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ اسٹڈیز آئی ہیں کہ اس کی ایسوسیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ کچھ اسٹڈیز نے یہ بتایا کہ اسموکنگ اگر لوگ کرتے ہیں تو وہ غالباً آگے چل کے تو الزائمرز ہو سکتا ہے. لیکن حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے ایک چیز کے کہ اس میں فیملی یا جینیٹکس کا رول کافی اسٹرانگ ہے. یعنی اگر پیرنٹس میں سے یا فور فادرز میں سے کسی کو پیرنٹس میں سے ہوا ہے تو آپ تو چانسز ہیں. ضروری نہیں کہ سب کو ہو. ٹھیک ہے. لیکن چانسز ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لائف سٹائل کیسا ہے. تو یہ تو ایک میں نے صرف اس کا الزائمرز جو موسٹ کامن ہے اس کا بتا دیا. باقی کی وجوہات جیسے ایک ویسکولر ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں کہ خون کی ویسلز کی خرابی کی وجہ سے آپ کو وہ ڈیمینشیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب دوسری ٹائپس پہ بات کریں گے، دوسری وجوہات پہ بھی بات کریں گے. آپ نے ایک بتا دی الزائمرز، مزید گفتگو آج جاری رہے گی. یہاں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر محبوب یعقوب کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات چل رہی ہے ہماری ڈیمینشیا کے سلسلے میں، یعنی بھولنے کی بیماری کے سلسلے میں. گفتگو آگے بڑھائیں گے، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محبوب یعقوب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے ڈیمینشیا کے سلسلے میں، یعنی بھولنے کی بیماری کے سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب نے اس کی وجوہات کی طرف گفتگو شروع کی تھی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال نفسیاتی بیماریاں، سائیکلوجیکل النس، ایشوز، چیلنجز کسی بھی سلسلے میں ہے تو کال کریں، اپنا سوال پوچھیں. 0512321200 0512321203 دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں. ہم لوگ گفتگو کا آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ جی ایک جو اس کی ریزن یا ایک ٹائپ جو ہے وہ الزائمرز ہے. اچھا، مزید ٹائپس میں جانے سے پہلے ایک سادے سے لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے، کیوں یہ بنتا ہے، تو پھر ساری کی ساری ٹائپس اسی میں بالکل صحیح. دیکھیے 40-50 سال کی عمر کے بعد ہم سب لوگوں کا دماغ تھوڑا سکڑتا ہے. ایجنگ کا حصہ ہے. اچھا. جیسے چہرے کے اوپر جھریاں پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. چہرے پہ جھریاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہماری جلد کے اندر جو لچک والے خلیے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک دفعہ جھریاں پڑ جاتی ہیں وہ واپس تو نہیں جاتی. بالکل ایسے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں لوگ، لیکن جب جھریاں پڑ جاتی ہیں وہ پڑ جاتی ہیں، آ گئیں. بالکل. وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دماغ کے اوپر بھی جھریاں پڑتی ہیں. اچھا. سمپل ٹرمز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی ہیں. اب یہ ہم نارمل ایجنگ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی وجہ سے یہ جھریاں پڑنے، دماغ کے اوپر جھریاں پڑنے کا عمل جو اس لیے ہوگا کہ دماغ کے اندر جو خلیے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. ایجنگ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ایجنگ ہو رہی ہے. اب کسی وجہ سے یہ ایجنگ اگر عام لوگوں کی نسبت سپیڈ میں بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیمینشیا کی صورت اختیار کر لے گا. اچھا. تو ایب نارملی انہانسڈ ایجنگ جو ہوگی برین کی، وہ اور برین کے جس حصے میں وہ ایجنگ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، برین کا جو حصہ زیادہ سکڑے گا، ٹھیک ہے،
وہ اس حساب سے ہمیں سمٹمز ملنے شروع ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی پارٹ وائز بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ ہول برین جو ہے وہ کم از کم شروع میں ایسا ہوتا ہے. جب یہ بہت ایڈوانس ہو جاتا ہے تو پھر گدے گھوڑے سب برابر ہو جاتا ہے, پھر سارے ہی برین کے ایریاز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اب الزائمرس کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ زیادہ تر آپ کو یہ جو سائڈ کے ٹیمپورل لوبز ہیں یہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے برین کی لائبریریز ہیں, میموریز ہیں. اچھا, جو نئے لرننگ ہے, جو ہم ڈے ٹو ڈے چیزیں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, وہ یہاں سٹور ہوں گی. ٹھیک ہے, پہلے سے جو لرننگ کی ہوئی ہے وہ بھی یہیں پہ سٹورڈ ہیں, نئی لرننگ بھی یہیں سے ہوگی. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو ریسنٹ چیزیں ہیں وہ یہ جو الزائمرز میں وہ پہلے جانا شروع ہوتی ہیں. صبح کیا کھایا تھا, چیز کہاں رکھ دی ہے, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, اگر فرنٹ کا حصہ زیادہ افیکٹڈ ہوگا, جو فرنٹل لوب ہے, یہاں پہ ہمارا پرسنالٹی سینٹر ہے, ایگزیکٹو سینٹر ہے. اچھا, تو اس میں آپ کی پرسنالٹی بدل جائے گی. اگر یہ ٹاپ کے حصے ہیں یہ جا رہے ہیں, پیرائٹل لوبز ہیں, تو آپ کی جو اسپیشل اویئرنیس ہے, چیزیں ارد گرد کہاں رکھی ہیں, کیا رکھی ہیں, پھر آپ جو کام کرتے ہیں, ہاتھ میں کنگھی پکڑ کے آپ بیٹھے ہوں گے, پتہ ہے کہ اس سے کنگھی کرتے ہیں بالوں میں, لیکن اس کو اوپر لے جا کے کنگھی کر نہیں پائیں گے, وہ ایکشن بھول جائیں گے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں مختلف برین کے حصوں میں سٹور ہوتی ہیں. اچھا, تو یہ اس کی بیسکس ہی ہے. تو فرنٹل لوب کا الگ سے ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ٹیمپورل لوبز ہیں یہ اگر جائیں تو یہ الزائمرس ٹائپ کا ہوتا ہے. اور جو فرنٹل والا ہے وہ تو عام طور پہ ذرا جلدی بھی ہوتا ہے, 50-60 سال کی عمر کے بیچ میں پرسنالٹی پرسنالٹی. صحیح, جی سوری. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوللی جو ہے مثلا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا ایجنگ تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, آپ اچھی فوڈ نہیں کھا رہے تو آپ ایجنگ جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی اور غلط عادات ہیں, سگریٹ نوشی ہے, کوئی اور نشہ کرتے ہیں آپ, سلیپ آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو کیا وہ چیزیں بھی افیکٹ کریں گی یا صرف آپ کی فیملی ہسٹری اس پہ آ رہی ہے؟ یہ سب کرتی ہیں. اچھا, سب کرتی ہیں. آپ اپنے برین کو کتنا ایکٹیو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اگر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں گے, ریلیکس کر رہے ہیں, کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کو بہت بڑی رسپانسبلٹی میں چلتے جا رہے ہیں, ایک دم سے وہ رسپانسبلٹی ختم ہوئی اور ود ان منتھس جو ہے وہ چیزیں کریش کرنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا, تو برین کو بزی رکھنا بہت ضروری ہے. ہیلدی ڈائٹ چلتا رہے. ایون ڈیمینشیا ہو بھی جائے لوگوں کو تو ہم یہ بتاتے ہیں ان کو کہ مینٹل ایکسرسائزز کتنی ضروری ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے دوبارہ پھر گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, آپ لوگ کچھ سن رہے ہیں ڈاکٹر محبوب یعقوب کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری ڈیمینشیا کے سلسلے میں بات چل رہی ہے, یعنی بھولنے کی بیماری. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر محبوب یعقوب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی تھی بھولنے کی بیماری کے سلسلے میں, جس میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. الزائمر کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, جس میں برین کے ڈفرینٹ جو برین پارٹس ہیں ان کے بڑھاپے کی وجہ سے, ان کی ایجنگ کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلم آتا ہے. دوسری ٹائپ کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے, جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وسکولر, جو کہ میرے خیال سے شریانوں کی بیس پہ ہوتی ہے. تو فرنٹل کی ہم نے بات کر لی. ٹھیک ہے, فرنٹل میں میڈیسن کام نہیں کرتی. اچھا, جو ڈیمینشیا کی میڈیسن ہے ویسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. الزائمرز جو ہے اس میں میڈیسن صرف سلو ڈاؤن کرے گی, اس لیے جلدی پکڑنا بہت ضروری ہے. جتنی جلدی پکڑیں گے اس چیز کو اتنی جلدی آپ اس مزید بیماری کے بڑھنے کو سلو ڈاؤن کرتے رہیں گے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, پھر ویسکولر ٹائپ کی جو میں نے بات کی کہ جو بیچوں بیچ خون کی نالیاں ہیں باریک, برین کے بالکل سینٹرس میں جو سپلائی کرتی ہیں چاروں طرف, جب وہ کسی وجہ سے بلاک ہو رہی ہوں, شرنک ہو رہی ہوں, جب بلڈ سپلائی ہی نہیں ہوگی تو آپ کو پھر ظاہر ہے اس طرح کی پھر پرابلمز آئیں گے, وہ بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی میڈیسن کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے. اس میں آپ نے جو رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے, جس چیز کی وجہ سے وہ بلڈ کی جو نالیاں ہیں وہ شرنک ہوئی ہیں یا اس میں کلاٹس پھنسے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. جیسے ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں گے, شوگر کو, بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں گے, اور جو
ایکسرسائزز ہیں وہ کرنی پھر ہوتی ہیں ساتھ میں تاکہ ہیلدی لائف سٹائل ہو, ڈائٹ بیلنس رکھنی ہوتی ہے اپنے, مینٹل ایکسرسائزز کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں, حساب کتاب اور میں سے پزلز ہیں, یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی. تو مینٹل ایکسرسائز آپ جتنی کریں گے, جب آپ نے کام چھوڑ دیا, جب آپ نے برین کو بزی رکھنا چھوڑ دیا, بہت تیزی سے پھر یہ بیماری پکڑنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے یہ بیلنس کہ چاہے برین کے جو سیلز ہیں وہ مر رہے ہیں, شرنک ہو رہا ہے برین, ساتھ ہی ساتھ جو برین بچ گیا ہے اس کو یوٹیلائز کر کے اس کو تھوڑا سا اوور کم بیلنس رکھنے کی کوشش کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ چیزیں چلتی رہیں. چلتی رہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی اسکریننگ وغیرہ ہے, مثلا جو ابھی ہمارے بزرگ حضرات دیکھ رہے ہوں گے جن کی فیملیوں میں بزرگ ہیں, تو کوئی مثلا اس سے پہلے کہ بیماری شروع ہو تو آ سکتے ہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس ہم لوگ؟ بیماری شروع ہونے سے پہلے تو کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا. بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے, ویکسین پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں کہ بیماری ہو ہی نہ پائے, لیکن ابھی تک کچھ سرا ہاتھ نہیں آیا کسی کے. لیکن جب بھولنے شروع میں ہی آپ کو کچھ ہلکی پھلکی بھولنے کے پرابلم ہونا شروع ہوں, کبھی لوگوں کی شکلیں پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے, لوگوں کے نام بھولنا شروع ہو گئے ہیں, کبھی رستہ بھولنا شروع ہو گئے ہیں, اچانک کنفیوز ہو جاتے ہیں, یہ وہ ٹیل ٹیل سائنس ہے, فوراً جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس تاکہ وہ اس کو رول آؤٹ کرے کہ کیا چل رہا ہے. اچھا. لیکن اسٹریٹ اوے ہم اس کو ڈائگنوز نہیں کرتے. 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. وائٹامنس جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا, جو کہ ینگر ایج میں بھی ضروری ہیں, ان کی ڈیفیشنسی کو پہلے رول آؤٹ کرتے ہیں, اگر نکل آئے تو اس کو پہلے ٹھیک کرتے ہیں. سر کا ایک سکین کروانا ضروری ہوتا ہے. اگر افورڈیبلٹی کا ایشو ہے یا سکین کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے تو سی ٹی سکین وہ کروا کے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ ریلائبل جو ہے, جو آپ کو بتا دے گا کہ کون سا برین کا حصہ کتنی شدت سے اس میں انوالو ہوا ہے, وہ ہے ایم آر آئی اسکین. اچھا. ایک پلین ایم آر آئی اسکین بغیر ڈائی دیے, یہ ایک بڑا ریلائبل ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ویسکولر چینجز بھی نظر آ جائیں گے اگر کچھ ہوئے ہیں, اس میں ٹیمپورل لوب ہے, فرنٹل لوب ہے, سب کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا. یہ بیسک انویسٹیگیشن تو کروانی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو بھی یہ ہلکے پھلکے سمٹمز ہیں وہ فوری طور پہ جو ہے وہ چیک کروا لیں, تاکہ کیونکہ آپ نے کہا کہ ٹائم پہ پکڑنا اس کا بہت ضروری ہے. ٹریٹمنٹ ڈاکٹر صاحب جنرلی تھوڑا سا بتا دیجیے, 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس. الزائمرز میں ہمارے پاس 2 طرح کی میڈیسنز ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے ایک ایسیٹائل کولین کا نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ڈپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک پورا گروپ ہے 3 میڈیسن کا, ان میں سے کوئی ایک آپ دے سکتے ہیں. ایک کام نہیں کرے گی تو دوسری بھی موسٹ لائکلی نہیں کرے گی. اس کیمیکل کو بریک ڈاؤن نہ ہو, کیونکہ جب بنتا ہے تو برین خود بخود اس کو کچھ عرصے کے بعد بریک ڈاؤن بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ کلاس ہے جو اس کیمیکل کو زیادہ دیر ایک دفعہ پروڈیوس ہونے کے بعد برین میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ وہی چیزوں کی میموری کو کریٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے, نئی لرننگ میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ گروپ کام نہیں کر رہا تو پھر ایک ہی اور میڈیسن ہے دوسرے گروپ کی, اس کو ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ یہ آپ کو میڈیسن شروع ہو جائے, سوٹ کر جائے, پھر آپ نے دوائی کبھی نہیں چھوڑنی ہوتی. ٹھیک ہے. اہم چیز سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ بتا نہیں سکتے کہ برین کس حد تک وہ میڈیسن برین کی بیماری کو سلو ڈاؤن کر رہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نظر نہیں آتا. ہاں صحیح, لیکن آپ نے لینی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ہو تو رہا نہیں, لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ اگر تو سوٹ کر گئی ہے تو لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ دوائی چھوڑیں گے تو پھر جتنی شدت سے بیماری واپس آئے گی پھر شاید آپ اس کو روک نہ پائیں, دوبارہ میڈیسن بھی شروع کریں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بالکل جو ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, اور آئی نو کہ بہت سی چیزیں آپ بتانا چاہتے تھے جو نہیں ہم بتا سکے, لیکن انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے کہ تاکہ آپ اس موضوع کو آ کے کمپلیٹلی جو ہے ڈسکس کر سکیں. تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر محبوب یعقوب کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو ہے ڈیمینشیا پہ بات کی, بھولنے کی بیماری کے سلسلے میں بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوا گا. اگلے ہفتے پھر منگل کے دن, منگل سے جمعرات ہم لوگ لائیو آتے ہیں, 3 دن آپ کی خدمت میں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے خرم کر دیجیے, اور ڈاکٹر محبوب یعقوب کے پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.